अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ जे यूके से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की जो वीडियो है उन लोगों के लिए है जो कि यूरोप या अमेरिका में जाना चाहते हैं और वहाँ जाके सेटल होना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि जो आपने बाहर फॉरेन कंट्री में अब्रॉड जाने से पहले बिल्कुल नहीं करनी। इनमें सबसे पहले जो चीज़ है वो आपके जहन का खाका है कि उस मुल्क के बारे में, उस शहर के बारे में जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं, आपके जहन में क्या खाका बना हुआ है। हमारे जहनों में जो खाका बना होता है वो ये होता है कि जी मैं जब वहाँ पे जाऊँगा जो ज़िंदगी की तमाम लग्जरीज, तमाम आसाइशें मुझे जो है वो हासिल हो जाएंगी। अब जब हम वहाँ जाते हैं होता है इसके बरक्स है, क्योंकि जो स्ट्रगल हम अपने मुल्क में रह के कर रहे होते हैं वो वही स्ट्रगल, उससे शायद कुछ ज़्यादा स्ट्रगल हमें दूसरे मुल्क में जाके करनी पड़ती है। तो जो सबसे पहली चीज़ आपने करनी है वो ये करना है कि आपने अपने जहन के अंदर जो भी यूरोप या अमेरिका की लाइफ का खाका बना हुआ है ना, उस खाके को मिटाना है। ठीक है, वो खाका जो है वो बहुत डेंजरस है, वो बहुत नुकसानदेह है। उसकी वजह यह है कि उस खाके के पीछे लग के हम हर हद को क्रॉस करना चाहते हैं। हम में से ही जो लोग होते हैं वो उस खाके के पीछे अपनी ज़िंदगी को भी दांव पे लगा देते हैं और मतलब है कि इसके लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से दरेक नहीं करते। तो सबसे पहले हमने उस खाके को मिटाना है। यह है तो बहुत मुश्किल काम, लेकिन हमें ये करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि जब आप वहाँ पे जाएंगे, किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाएं या किसी भी अमेरिकन किसी स्टेट में जाएं या किसी और डेवलप्ड कंट्री में आप जाएंगे, तो आपको वहाँ की लाइफ उससे टोटली मुख्तलिफ नज़र आएगी जो आप उसके बारे में सोचते हैं। तो पहला काम हमने क्या करना है, वो हमने अपने जहनों से वो खाका मिटाना है। दूसरी बात यह है कि जब आप अपने गांव गली मोहल्ले में देखते हैं कि कोई चोरी साहब हैं, उनकी बड़ी सी कोठी है और बड़ी सी गाड़ी है और बहुत सारे नौकर चाकर हैं, और आपको ये पता चलता है कि ये जवानी में बाहर चले गए थे, यूरोप चले गए थे, अमेरिका चले गए थे और इन्होंने वहाँ जाके बहुत सारा पैसा कमाया है और वहाँ की लाइफ की वजह से जो है आज ये इतने मज़े में है। तो आपने क्या करना है, आपने उन चौधरी साहब को फॉलो करना छोड़ देना है। उन चौधरी साहब की लाइफ को अडॉप्ट करने के लिए जो है वो आप जब बाहर जाएंगे तो ऐसा आपने नहीं करना। हो सकता है कि उन्होंने वो पूरी लाइफ उस आपको जो चीज़ नज़र आ रही है उसके लिए उन्होंने पूरी लाइफ लगा दी हो, 25 साल, 30 साल, 35 साल। हो सकता है वो मतलब है कि अपनी ज़िंदगी का मेजर जो हिस्सा है वो अपने टाइम का वो वहाँ पे गुजार चुके हैं और उनकी जो टोटल लाइफ की जमा पूंजी हो सकता है वो कोई बड़ी सी कोठी हो और वही बड़ी सी कार हो और इसके अलावा उनके पास मे भी कुछ ना हो। क्योंकि हम लोग जो है हम आपको पता है कि हम ज़्यादा शो ऑफ के चक्कर में भी पड़ जाते हैं। तो दूसरा काम आपने क्या करना है कि आपने उन चौधरी साहब को बिल्कुल फॉलो नहीं करना, उनको आइडियलाइज बिल्कुल नहीं करना। अब ये सारी बातें आपसे मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग ये बिल्कुल ना समझिएगा कि मैं अब खुद बाहर बैठा हूँ तो मैं दूसरों को नहीं चाह रहा कि वो बाहर आए। मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल प्रो इमिग्रेशन हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे लोग बाहर जाएं, अपनी लाइफ का जो स्टैंडर्ड है उसको रेज करें और जो माशी और हर तरह के मुश्किलात से वो दो चार हैं उनसे बाहर निकलें। तो लेकिन साथ साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि लोगों को हकीकत जो है उससे भी आगाह किया जाए। तो ये मतलब है, ये पैगाम देने से मेरा कोई इसमें पर्सनल मफाद नहीं है। मैं सिर्फ ये कि जो जिस तरह मैं चीज़ों को देखता हूँ या चीज़ें मुझे जिस तरह मैं ऑब्जर्व करता हूँ चीज़ों को, मैं ये चाहता हूँ कि मैं उस हवाले से आपको बताऊं। आपने मेरी बात सुननी है और उसके बाद आपने अपनी नॉलेज, अपना इंफॉर्मेशन और अपने जो डिसीजन है वो आपने खुद करना है। ठीक है, तो इस बारे में आप बिल्कुल मतलब है कि क्लियर हो जाएं कि हमने अगर बाहर जाना है तो किस माइंडसेट के साथ हमने बाहर जाना है। तो मैंने आपको दो चीज़ें बता दी, एक ये कि हम अपने जहनों से वो खाका वो बिल्कुल मिटा दें जो कि बाहर की लाइफ के बारे में हमारे जहनों में बना हुआ है, और दूसरी चीज़ ये कि आपने चौधरी साहब को फॉलो नहीं करना। अब आते हैं तीसरी चीज़ की तरफ।
اب تیسری چیز اس طرح ہے کہ ہمارے دوست احباب جو کہ جن کو اللہ پاک موقع دیتے ہیں اور وہ کسی ڈیولپ کنٹری میں چلے جاتے ہیں، چاہے پڑھائی کی خاطر، چاہے سیٹل ہونے کے لیے، یا مختلف ریزنز کی وجہ سے، جیسے جیسے حالات بنتے ہیں اور وہ باہر جاتے ہیں، تو اب ان کی اینڈ سے جو ہے ایک تھوڑی سی مسٹیک ہوتی ہے. وہ مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ وہ سوشل میڈیا کو استعمال کر کے اپنی پکچرز اور اپنے ویڈیو کلپس ایسے بناتے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ یار یہ تو آئیڈیل لائف گزار رہے ہیں، یہ تو مزے والی لائف گزار رہے ہیں. اب اصل میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے، وہ اس تصویر جو سوشل میڈیا پہ لگی ہوئی ہے، فیس بک کے اکاؤنٹ پہ لگی ہوئی ہے، یا واٹس ایپ کا سٹیٹس جو لگا ہوا ہے، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، وہ ہمارے ملک میں جو لوگ ہوتے ہیں، ہمارے دوست، فیملی کے ممبرز، یا جو اس چیز کو دیکھتے ہیں، وہ اس چیز کو نہیں دیکھ سک رہے ہوتے کہ وہ جو انڈیویجول ہے وہ کس سچویشن سے گزر رہا ہوتا ہے. تو ایک تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ جتنے بھی لوگ باہر سیٹل ہیں، باہر رہ رہے ہیں، یا کسی پڑھائی کی خاطر یا جاب وغیرہ کے سلسلے میں باہر آئے ہوئے ہیں، تو وہ سوشل میڈیا پہ ہرگز ایسی چیزیں نہ لگائیں کہ جس سے ہمارے جو یوتھ ہے یا ہمارے جو دیگر لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں رانگ پرسیپشن نہ بنے کہ جو لوگ وہاں پہ ہیں وہ آئیڈیل لائف گزار رہے ہیں اور ہم لوگ جو اپنے کنٹری میں ہیں وہ ہم کچھ ڈاؤن لائف گزار رہے ہیں. تو ایسا آپ نے بالکل نہیں کرنا. اور جو لوگ کنٹری میں ہیں، اپنے ملک میں ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ وہ جب کسی بھی ایسے شخص کا فیس بک اکاؤنٹ دیکھتے ہیں کہ جس کو اپنے ملک سے گئے ہوئے ابھی 1 سال ہوا ہے، 2 سال ہوئے ہیں، 3 سال ہوئے ہیں، اور وہ بڑی بڑی گاڑیوں کے ساتھ پکچرز لگوا رہا ہے، بڑی بڑی مطلب ہے کہ کہہ لیں کہ بلڈنگز کے ساتھ، اور کہہ لیں بڑے بڑے گھروں کے باہر، اور اس طرح کی وہ اگر پکچرز لگا رہا ہے تو اس کو آپ نے بالکل فالو نہیں کرنا. کیونکہ میں آپ کو اگر حقیقت بتاؤں تو جو بھی شخص اس سٹیج آپ کو دکھائی جا رہی ہوتی ہے، اس سٹیج تک جانے کے لیے کسی بھی شخص کو منیمم 10 ایئرز لگیں گے. اس سے پہلے کوئی شخص اگر اپنی پڑھائی کے دوران یا جاب کے دوران، یا اگر اس طرح کی پکچرز یا کلپس وغیرہ اپلوڈ کرتا ہے سوشل میڈیا پہ، تو آپ نے اس کے اوپر آپ نے اس کو آئیڈیلائز بالکل نہیں کرنا ہے، بیکاز دیٹس ناٹ دا رائٹ فیس آف دا پکچر. اوکے، سو یہ ہماری 3 چیزیں ہوگی. اب جو چوتھی چیز ہے، وہ چوتھی چیز یہ ہے کہ جب ہم اپنے ملک میں ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب باہر کے کنٹری میں جائیں گے تو بڑی معذرت کے ساتھ تو باہر کے کنٹری میں کیا ہوگا کہ درختوں کے ساتھ پیسے لگے ہوئے ہوں. بلیو می، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور درختوں کے ساتھ پیسے لگنے کا مطلب یہ ہے کہ منی ارن کرنا بہت زیادہ ایزی ہوگا. ٹھیک ہے، آئی شوڈ ناٹ یوز دس ورڈ کہ درختوں کے ساتھ پیسے لگے ہوں گے، لیکن پھر بھی آپ کو سمجھانے کے لیے اور معذرت کے ساتھ میں نے یہ ورڈ یوز کیا. تو اب یوں سمجھ لیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہاں پہ پیسہ کمانا اور زندگی کی آسائشیں حاصل کرنا بہت زیادہ ایزی ہوگا. تو ایسا بالکل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، سو یہ چیز بھی آپ نے اپنے ذہن سے نکال لینی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اب یہاں پہ پیسہ کس چیز کو کہا جاتا ہے، یہاں پہ پیسہ کس چیز میں ہے. یہاں پہ جو پیسہ ہے وہ وقت میں ہے. ٹھیک ہے، وہ جو ہم پڑھتے ہوتے ہیں نا ٹائم از منی، اور ٹائم از منی کے اوپر جو ہمیں ایسے لکھنے کو کہا جاتا تھا، تو وہ جو ایسے ہے وہ یہاں پہ آپ کو پریکٹیکلی نظر آئے گا کہ بھائی ٹائم ہی جو ہے وہ یہاں پہ منی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ جب یہاں پہ آئیں گے تو آپ نے جب آپ جاب بھی کر رہے ہوں گے، اپنی ڈومیسٹک لائف بھی گزار رہے ہوں گے، پھر آپ اگر پڑھائی کر رہے ہیں تو ساتھ پڑھائی بھی کر رہے ہوں گے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل جو پیسہ ہے، اصل جو چیز ہے وہ وقت ہے. تو سم ٹائمز آپ کو 24 آورز جو ہیں وہ کم لگ رہے ہوں گے. جو آپ کے ذہن میں ٹارگٹس ہوتے ہیں، یا جو آپ کے جو پرسیپشنز بنی ہوتی ہیں، اور جن چیزوں کے اور جن ڈریمز کے بارے میں آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے جب آپ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ 24 آورز بھی آپ کو کم پڑ جاتے ہیں. تو یہ سوچنا کہ یہاں پہ آ کے آپ کو اپنی
کہہ لیں کہ پرسنل لائف کے لیے بہت سارا ٹائم اویلیبل ہوگا جیسا کہ ہمیں اپنے کنٹری میں ہوتا ہے، تو ایسا بھی بالکل نہیں ہے. یہاں پہ آ کے وقت جو ہے اس کی بہت زیادہ شارٹیج ہو جاتی ہے، جو کہ ہم کہہ لیں کہ ایک مداری بیٹھا ہو تو ہم اس کے اوپر اپنے کنٹری میں ہم وہاں پہ 2-3 گھنٹے لگا سکتے ہیں، آرام سے ادھر کھڑے رہیں گے اور دیکھیں گے وہ کیا بندر کو کیسے نچا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے. بٹ یہاں پہ آپ نہیں کر سکتے. تو ان کنٹریز میں آپ بالکل ایسا نہیں کر سکتے. اور آپ نے بھی آنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے وقت ضائع نہیں کرنا. وقت آپ نے ضائع کر دیا مینز آپ اپنے جو اپرچونٹی آپ کو ملی ہوئی ہے اس کو آپ اویل نہیں کر رہے ہوں گے. اور اس کے علاوہ جو چیز ہے، جو لاسٹ چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری یوتھ کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ یورپ یا امریکہ میں آنا چاہتی ہے. اب جب بھی 2-4 لڑکے بیٹھے ہوں ان کی اگر آپ ڈسکشن سنیں، بیکاز میں میل ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ جو ینگسٹرز ہیں، جو لڑکے ہیں، ان کی کس طرح کی ڈسکشنز چل رہی ہوتی ہیں. تو ان کی جو ڈسکشنز میں نا جو ویسٹرن لائف ہوتی ہے اس کو وہی ویسٹرن لائف ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جیسا وہ فلموں یا ڈراموں میں دیکھتے ہیں. تو جو فلمیں اور ڈرامے ہیں وہ ان کو آپ فلموں اور ڈراموں کی حد تک ہی دیکھیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے بالکل ایسا نہیں کرنا کہ جو آپ کو ویسٹرن لائف فلموں یا ڈراموں میں دکھائی جا رہی ہے آپ نے اس کو اپنے ذہن میں بالکل جگہ نہیں دینی، بیکاز دیٹ از ناٹ دا ریئل پکچر آف دا لائف جو کہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی. تو اب بالکل ایسا مطلب ہے کہ بالکل نہیں ہوگا جیسا فلموں میں ہوتا ہے، ڈراموں میں ہوتا ہے. تو ایسی کوئی بھی چیز یہاں پہ بالکل نہیں ہوتی. تو اس بارے میں یوتھ سے میں اسپیشلی کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ، اپنے گولز، اپنے مشن ان کو سامنے رکھ کے اس حوالے سے آنا ہے، ٹھیک ہے. کہ میں نے جس پرپز کے لیے جا رہا ہوں اس پرپز کو میں نے فلفل کرنا ہے اور اس کے لیے میں نے کیسے اپنی لائف کو گزارنی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تھی کچھ چیزیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر یہاں پہ آنے والے شخص کو اپنے ذہن میں ان چیزوں کو جگہ بالکل نہیں دینی چاہیے. ان چیزوں کو بالکل فالو نہیں کرنا چاہیے. اب آن ٹاپ آف دیٹ ایک چیز اور میں جو یہاں پہ کہنا بہت ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی ویسٹرن کنٹری میں فار ایگزامپل یورپ یا امریکہ میں جائیں، ٹھیک ہے، جانے کا ارادہ رکھیں گے تو اس وقت آپ نے اس کو لائف کا آخری جو ہے وہ کنارہ نہیں سمجھ لینا، ٹھیک ہے. دنیا بہت بڑی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کوئی یورپ جانا یا امریکہ جانا یہ کوئی زندگی کا آخری مقصد نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے لیے جب ہم یہ چیز بنا لیتے ہیں تو جو مختلف لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کی ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے ایسے لوگوں کو بالکل بھی فائدہ اٹھانے نہیں دینا جو کہ آپ کی ایک کہہ لیں کہ خواہش کو یا ایک ڈریم کو جو ہے وہ آپ کی ویکنس سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ مختلف کنٹریز کے لیے جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو جو ایجنٹس ہوتے ہیں آپ نے ان کے ہاتھے بالکل نہیں لگنا. اس کی ریزن یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ اور کہیں بھی جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ جو گورنمنٹس ہیں ان کی پراپر ویب سائٹس ہیں اور ان ویب سائٹس پہ وہ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں اور وہاں پہ آپ نے ان کی ویب سائٹس کے ذریعے آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے اور وہی آپ کو جو ہے وہ آپ کے ویزاز کو پروسیڈ کرتے ہیں. اب اس کے اوپر پھر بات کریں گے کہ ایجنٹس کا سارا سلسلہ کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے. اور آپ کو یہ تو کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتائیں جو کہ نہیں کرنی تھی. اب میں نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا کہ جو آپ نے کرنی ہیں اور سٹیپ وائز ہر ایک چیز کو ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ کس کس طریقے سے یورپ یا امریکہ جا سکتے ہیں اور کس پیٹرن پروسیس سے آپ کو گزرنا پڑے گا، اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. تو ان ساری چیزوں کے بارے میں جتنا میرے پاس نالج ہے، جتنا میں آپ کے لیے ریسرچ کر سکا تو میں آپ کے لیے کروں گا اور میں آپ کو اس کے بارے میں فل اویئرنیس دوں گا، ٹھیک ہے. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے
ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی کویسچن یا آپ میری کسی بات سے اختلاف کرتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے اختلاف کر سکتے ہیں. اگر میں کہیں پہ رانگ ہوں تو آپ مجھے رائٹ کر سکتے ہیں. سی یو another day. اللہ حافظ. بائے بائے.